अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से आज जो हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है एम ए पास बिल्ली। आज सुबह की नमाज भी वैसे ही गुजर गई और ये कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है कि आंख तो खुल जाती है लेकिन उठने में ताख़िर हो जाती है और फिर वो वक्त बड़ा बोझल बनकर वजूद पर गुजरता है। मैं लेटा हुआ था। मैंने कहा और कोई काम नहीं, चलो कल का अखबार ही देख लें। मैंने बत्ती जलाई और अखबार देखने लग पड़ा। और आप जानते हैं अखबार में कितनी खौफनाक खबरें होती हैं, वो बर्दाश्त नहीं होती। मसलन ये कि सरहद के पार से 30 गाड़ियां मजीद चोरी हो गई हैं। 2 बेटों ने कागजात पर अंगूठे लगवाकर बाप को कत्ल करके उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी। तावान के लिए बच्चा अगवा करने वाले ने बच्चे को किसी ऐसी जगह पर रखा कि वह वालिदैन की याद में 3 दिन तक रोता हुआ इंतकाल कर गया वगैरह। ऐसी खबरें पढ़ते हुए दिल पर बोझ पड़ता है। जाहिर है सबके दिल पर पड़ता होगा। मैं ये सब कुछ पढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि ठीक है, ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन इस मौके पर इसकी इजाज़त होनी चाहिए। या मुझसे पहले जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो कितने अच्छे थे, खुशकिस्मत थे कि उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। 2-2.5 किलो का एक गोला मेरे पेट पर आन गिरा और मैं हड़बड़ा गया। अखबार मेरे हाथ से छूट गया। मैंने गौर से देखा तो मेरी प्यारी बिल्ली कुंबर वो फर्श से उछली और उछलकर मेरे पेट पर आन गिरी थी। और जब मैंने घबराहट में उसकी तरफ देखा तो वो चलती चलती सीने पर पहुंच गई। उसने प्यार से मेरे मुंह के करीब अपना मुंह लाकर ज़ोर से म्याऊं की, चीख मारी और कहा कि बेवकूफ़ आदमी, लेटे हुए हो, ये तो मेरे दूध का टाइम है और तुम मुझे इस वक्त दूध दिया करते हो। मैं थोड़ी देर के लिए उसे प्यार करता रहा और वैसे ही मेरे सीने के ऊपर आंखें बंद करके मुराकबे में चली गई। जब कुंबर मुराकबे में गई तो मैं सोचने लगा कि जिस तरह इस कुंबर को एतमाद है मुझ पर, मेरे वजूद पर और मेरी ज़ात पर, क्या मुझको मेरे अल्लाह पर नहीं हो सकता? यानी ये मुझसे कितनी सुपीरियर है, बरतर है और कितनी अरफा व आला है कि उसको पता है कि मुझे घर भी मिलेगा, हिफाजत भी मिलेगी, केयर भी मिलेगी, प्रोटेक्शन भी मिलेगी और मैं आराम से ज़िंदगी बसर करूँगी। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ इस तरह से मौजज़न नहीं है जैसे मेरी बिल्ली के अंदर मौजूद है। मेरा यकीन क्यों डगमगाता है? खैर, मैं उठा और बावर्ची खाने में गया। वहाँ मेरी बेटी ने उसको एक थाली में दूध दिया और वो थाली से दूध लपड़ने लगी। मैं देर तक सोचता रहा। बहुत सारे खौफ अभी तक मेरे साथ चिमटे हुए थे। खौफ इंसान को आखिरी दम तक नहीं छोड़ता और ये बड़ी जालिम चीज़ है। मैंने उसका अपने तौर पर एक तरीक निकाला हुआ है। मैं सोचता रहता हूँ और जो मेरे दिल का खौफ होता है उसे मैं एक बड़े अच्छे खूबसूरत कागज़ पर लिखता हूँ, एक नए मार्कर के साथ, कि ए अल्लाह, मेरे दिल के अंदर जो खौफ है मुझसे इस मुकाम तक नहीं पहुँचा जाएगा जिस मुकाम तक पहुँचने के लिए तूने हमें राय दी है। फिर मैं ये लाइन बड़ी दफ़ा लिखता हूँ। कोई ज़ाती खौफ, बच्चे के पास ना होने का खौफ या बच्ची की शादी ना होने का, मैं इससे पहले एक कलर में लिखता हूँ, फिर कई और कलर्स में लिखता हूँ और जब मैं उसे बार बार पढ़ता हूँ और बिल्कुल उसका वजीफ़ा करता हूँ तो अजीब बात है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से वो खौफ कम होने लगता है। और जब वो कम होने लगता है तो फिर मैं उस कागज़ को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ। हर रोज़ मेरे खौफ और मेरे डर जो हैं वो नई नई शेप इख्तियार करके आगे ही आगे चलते रहते हैं। मेरी एक तमन्ना, आरज़ू और बहुत बड़ी डिज़ायर ये है कि मैं अल्लाह पर पूरे का पूरा एतमाद करूं। वैसा नहीं जैसा हम आम तौर पर किया करते हैं, अच्छा जी अल्लाह जो भी करे ठीक है, अल्लाह ने जैसा चाहा जी इंशाल्लाह वैसा ही होगा, अल्लाह को जो मंजूर हुआ वही होगा। ये तो अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ की बात नहीं है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तो ऐसे होना चाहिए कि आदमी अपने कमरे के अंदर पलंग के बाजू पर बैठा हुआ उसके साथ बातें कर रहा हो और अपनी मुश्किलात बयान कर रहा हो अपनी ज़ुबान में, अपने अंदाज में कि ए खुदा मुझे ये मुश्किल दरपेश है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तो उस वक्त होता है जब आप एक बहुत बड़े खुले मैदान में जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हों उसके कॉर्नर या उसके कोने में बेंच पर बैठे हुए उनको देख रहे हैं और अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ चल रहा है, उतना ही वसी जितना बड़ा मैदान आपके सामने है और उतनी ही क़ुर्बत के साथ जितना बच्चों का वास्ता अपने खेल से है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तो ऐसे होता है। जब आप हजरात या ख़वातीन बाज़ार जाते हैं सौदा लेने और उसके बाद आप बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं तो उस वक्त आप अल्लाह से कहें कि ए अल्लाह, शाज़िया ने बीए कर लिया है,
اب اس کے رشتے کی تلاش ہے، اب یہ بوجھ تیرا ہی ہے، تو جانے۔ یہ تعلق جو ہے یہ مختلف مدارج میں ہوتا ہوا چلتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم خدا سے تعلق کے محاورے بول جاتے ہیں کہ اچھا جی جو اللہ چاہے کرے گا، اللہ کی مرضی، کبھی کبھی وقت نکال کر اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور پیدا کرنا چاہیے۔ جیسے پالتو بلی کو گھر کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری ساری ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسر کر رہی ہوں۔ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے مزے سے زندگی بسر کرنے کا۔ ہم بھی تو اس بات کے آرزومند ہوں گے کہ ہم بھی مزے کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے اللہ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں۔ ہم نے تو بہت سارا بوجھ خود اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ ہم اتنے سیانے ہو جاتے ہیں، جیسے میں کئی دفعہ اپنے دل میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تو میرے کرنے کے کام ہے، اسے میں اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ہی اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہوں، اور میں نے ہی ابھی اسٹیٹسٹکس کا مضمون پاس کیا ہے اور یہ نیا علم ہے، اسے میں ہی جانتا ہوں۔ لیکن یہ قسمت والوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ اس اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک نمائش ہوئی تھی، بڑی دیر کی بات ہے، میرا بچہ اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ اس نمائش میں بہت ساری چیزیں تھیں، خاص طور پر کھلونوں کے اسٹال تھے، اور چائنا جو نیا نیا ابھر رہا تھا اس کے بنے ہوئے بڑے کھلونے ادھر موجود تھے۔ میرے سارے بچے اسی کھلونوں کے اسٹال پر ہی جا کر جمع ہو گئے۔ ظاہر ہے میں اور ان کی ماں بھی وہاں ان کے ساتھ تھے۔ وہاں پر چائنا کا بنایا ہوا ایک پھول، بہت اچھا اور خوبصورت پھول، جو کپڑے اور مسالے کا بنا ہوا تھا، اور اسٹال والے کا دعویٰ تھا کہ یہ پھول رات کے وقت روشنی دیتا ہے، یعنی اندھیرے میں رکھو تو روشن ہو جاتا ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ پھول لے لیتے ہیں۔ وہ اس پھول کے بارے میں بڑا متجسس تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، وہ اتنا قیمتی بھی نہیں تھا۔ ہم نے پھول لے لیا۔ اب وہ میرا بیٹا بیچارہ سارا دن اسی آرزو اور انتظار میں رہا کہ کب رات آتی ہے اور کب میں اس کو روشن دیکھوں گا۔ رات کو اپنے کمرے میں وہ پھول لے گیا اور بیچارہ آدھی رات تک بیٹھا رہا، لیکن اس میں سے کوئی روشنی نہیں آئی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو وہ میرے بستر کے پاس کھڑا پھس پھس رو رہا تھا، اور پھول اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو اس میں کوئی روشنی نہیں تھی، یہ تو ویسے ہی کالے کا کالا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، تم ابھی تھوڑا انتظار کرو اور صبر کی کیفیت پیدا کرو۔ اگر اس اسٹال والے نے دعویٰ کیا ہے تو اس میں کچھ ہوگا۔ میں نے اس سے وہ پھول لیا اور اسے اپنے کوٹھے یعنی گھر کی چھت پر لے جا کر، وہاں کڑی دھوپ تھی، دھوپ میں رکھ دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس میں جون سا چمکنے والا مسالہ انہوں نے لگایا تھا وہ جب تک سورج کی کرنیں جذب نہیں کرے گا اس وقت تک اس میں روشنی نہیں آئے گی۔ بالکل ویسے ہی جیسے گھڑیاں ہوتی تھیں کہ وہ دن کی روشنی میں رہتی تھیں اور رات کو پھر جگمگاتی تھیں۔ جب شام پڑی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تم اس پھول کو لے جاؤ۔ جب رات گہری اندھیری ہو گئی تو جیسا میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا کپڑا رکھنا اور فلاں فلاں وقت میں اسے دیکھنا، میں نے اسے اس انداز میں سمجھایا جیسے جادوگر کرتے ہیں۔ اس نے ایسے ہی کیا اور خوشی کا نعرہ اور چیخ ماری۔ اس کا سارا کمرہ جگمگ روشن جو ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اور چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور وہ جگمگاتا ہوا پھول دکھانے لگا۔ ہمارے گھر میں ایک جشن کا سماں سا ہو گیا۔ جب اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو اللہ خداوند تعالی ہمیں عطا کرتا ہے اور جسے بطور خاص نور کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض کہتا ہے، کیا ہم اس کو اپنی ذات میں نہیں سمو سکتے؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بلی کی طرح اپنی ساری چیزیں اس کی روشنی میں رکھ دوں، جیسے میں نے وہ پھول چھت پر رکھا تھا تاکہ وہ روشنی جذب کر کے چمک سکے؟ میری شادی، میری ملازمت، میری زندگی، میری صحت، میرے بچے، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، حتیٰ کہ میں اپنا ملک بھی جسے بڑی محبت محنت کے ساتھ اور بڑی قربانیاں دے کر ہم نے آزادی دلوائی ہے، اس کو اٹھا کر اس روشنی کے اندر رکھ دوں اور پھر یہ سارا دن رات اسی طرح جگمگاتے رہیں جیسے میرے بچے کا وہ پھول رات کے اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم کو ظلمات سے اتنا پیار ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے ہوا ہے میں یہ الزام آپ پر بھی نہیں لیتا، آپ کو خیر کیسے دے سکتا ہوں کہ اندھیرے سے اتنا پیار کیوں ہے، ہم اندھیری کی طرف کیوں مائل ہیں؟ اور جب اللہ بار بار کہتا ہے، واضح کرتا ہے کہ میں تم کو ظلمات سے نور کی طرف لانا چاہتا ہوں، تم ظلمات سے نور کی جانب آؤ، اور جن کے اذہان اور روئیں بند ہیں وہ روشنی کی طرف نہیں آتے، اور ایسے ہو نہیں پاتا جیسے رب تعالیٰ چاہتا ہے۔
اور آرزو یہ رہتی ہے کہ انسان اپنے کام اپنی ہمت اور اپنی محنت سے کرے. انسان اپنے کام اپنی ہمت اور محنت سے صرف اس حد تک کرے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی جس کی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے. لیکن اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری عطا کرنی چاہیے. اگر آپ تفریحاً میری ایسی ہی باتیں ہیں جو ایک ڈرائنگ ماسٹر سمجھتے ہیں وہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنا چاہیے، کچھ وقت نکال کر آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور میرے کہنے پر ہی تھوڑے وقت کے لیے آپ کسی بھی زبان میں اپنے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو شروع کر دیں. جس طرح آج کل آپ اپنے سیلولر فون پہ کرتے ہیں، تو چند دنوں کے بعد آپ کو ایک میسج آنے لگ جاتا ہے جو واضح تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ ٹیلی فون پر سنتے ہیں، لیکن آپ کا دل، آپ کی ذات اور آپ کا ضمیر اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ زیادہ وقت صرف کرنے سے کہ میں کچھ وقت نکال کر اپنا ہل چھوڑ کے، واہی یعنی کھیتی چھوڑ کر یا قلم چھوڑ کر لکھتے ہوئے یا دفتر میں اپنے اوقات کے دوران میں اگر آپ کا کمرہ الگ ہے تو اپنی ٹیبل چھوڑ کر سامنے والے صوفے پر جو مہمانوں کے لیے رکھا ہوتا ہے وہاں جا کر بیٹھیں اور اپنے جوتے اتار دیں، پاؤں آرام سے قالین پر رکھیں. پھر آپ کہیں کہ میں خاص نیت کے ساتھ آپ سے یعنی خدا سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں آ کر بیٹھا ہوں. مجھے یہ پتہ نہیں کہ وابستگی کس طرح سے ہوتی ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے. میں صرف یہ بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے آیا ہوں یہاں، کہ جس طرح جانور کو اپنے مالک پر اعتماد ہوتا ہے، اس طرح سے میں عین اس جانور کی حیثیت سے اپنا بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. مجھے سارے طریقے نہیں آتے ہیں جو طریقے بزرگوں کو معلوم ہیں. اس طرح آپ کے اندر اور اس ماحول کے اندر سے اور اس مقام کے اندر سے اور جو کام کرنے والی جگہ چھوڑ کر آپ اور جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں، اس جگہ کے حوالے سے اور اس جگہ کی تقدیس سے یقیناً آپ ان لائن ہوں گے. جس طرح آپ نے شاید کبھی انجن گاڑی کے ساتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جب انجن کو گاڑی کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ کڑک کر کے گاڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور گاڑی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ ساتھ جڑ گیا ہے. یہ مشاہدہ آپ ضرور کریں کہ کس طرح سے آدمی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پھر وہ اپنا سارا بوجھ اللہ پر ڈال کر اور ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر کے چلتا رہتا ہے. ایک روز میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں ایک چھوٹا سا کتا تھا. وہ پلا ریڑے کی زد میں آ گیا اور اسے بہت زیادہ چوٹ آ گئی. وہ جب گھبرا کر گھوما تو دوسری طرف سے آنے والی جیپ اس کو لگی. وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا. اسکول کے 2 بچے یونیفارم میں آ رہے تھے، وہ اس کے پاس بیٹھ گئے. میں بھی ان کے قریب کھڑا ہو گیا. حالانکہ جمعے کا وقت ہو گیا تھا. ان بچوں نے اس زخمی پلے کو اٹھا کر گھاس پر رکھا اور اس کی طرف دیکھنے لگے. ایک بچے نے جب اس کو تھپ تھپایا تو اس پلے نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں. وہاں ایک فقیر تھا. اس نے کہا کہ واہ واہ واہ. وہ سارے منظر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، جبکہ ہم کچھ آبدیدہ اور نمدیدہ تھے. اس فقیر نے کہا کہ یہ اب اس سرحد کو چھوڑ کر دوسری سرحد کی طرف چلا گیا. وہ کہنے لگا کہ موت یہ نہیں تھی کہ اس کتے نے آنکھیں بند کر لی اور یہ مر گیا. اس کی موت اس وقت واقع ہوئی تھی جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ اس کے قریب سڑک کراس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا. پھر اس نے سندھی کا ایک دوہرا پڑھا. اس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا مطلب تھا اور وہ آگے چلا گیا. وہ کوئی پیسے مانگنے والا نہیں تھا، پتہ نہیں کون تھا اور وہاں کیوں آیا تھا. وہ سپردگی جو اس اسکول کے بچے نے بڑی دل کی گہرائی سے اس پلے کو عطا کی، ویسی ہی سپردگی ہم جیسے پلوں کو خدا کی طرف سے بڑی محبت اور بڑی شفقت سے اور بڑے رحم اور بڑے کرم کے ساتھ عطا کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اسے ریسیو کیسے کیا جائے. کچھ جاندار تو اتنی ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ رحمت اور اس شفقت کو، اس ٹچ کو حاصل کرنے کے لیے جان تک دے دیتے ہیں. آپ نے بزرگان دین کے ایسے بے شمار قصے پڑھے ہوں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن ان تجربات میں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا سارا سامان جتنا بھی ہے اس کی روشنی میں رکھ دیا جائے. اور جب اس کی پوری روشنی سے وہ پورے کا پورا لتھڑ جائے تو پھر کوئی خطرہ، کوئی خوف باقی نہیں رہتا. کتابی علم جو میرے پاس بھی ہے وہ تو مل جائے گا، لیکن وہ روح جو سفر کرتی ہے وہ داخل نہیں ہوگی. میری بلی کنبڑ نے آج صبح سے مجھے بہت متاثر کیا ہے اور میں بار بار قدم قدم پر یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس جیسا نہیں بن سکتا. اب مجھے اپنی بلی پر غصہ بھی آتا ہے اور پیار بھی آتا ہے اور میں اس سے چڑ گیا ہوں کہ یہ تو اتنے بڑے گریڈ حاصل کر گئی اور فرسٹ ڈویژن میں ایم کر گئی ہے اور میں جو اس کا مالک ہوں میں بالکل پیچھے ہوں. یہ ساری بات غور کرنے کی ہے.
آپ میری نسبت باطن کے سفر کے معمول میں بہت بہتر ہیں، اور جو جذبہ اور جو محبت اور لگن آپ کی روحوں کو عطا ہوتی ہے وہ مجھے عطا نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ بھاگنے والوں میں شریک رہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کرنیں جب بڑھ جائیں آپ کے سامان سے تو وہ مجھے مل جائیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔